बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, 22 माह मुसलसल जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुए 2024 में, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ PTI के हमायत याफ्ता वादिया अक्सरियत से जीते, जिनके मुताबिक 180 सीटें उनका कमो बेशतर मखसूस सीटें बनाकर 200 सवा 200 से ज़्यादा सीटें बनती थी। लेकिन आज इस्लामाबाद में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अक़लियत में कामयाब होने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अल्लाह के 99 नाम के नीचे वज़ीर आज़म कामयाब हो गए। 200 के कुछ ज़्यादा वोट उनको पड़े, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो 8 तारीख को सियासी जमात के हमायत याफ्ता जीत रहे थे PTI यानी कि उमर अयूब साहब, उन्हें 90 कुछ वोट मिले। काबिल हैरत बात है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स बददियानत है, ख़यानत करता है। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत दो तो ख़यानत करेगा। नाज़रीन, अवाम ने एक तवील अरसा दहशत गर्दी बर्दाश्त करके, जुल्म सितम बर्दाश्त करके, लातदाद कुर्बानियाँ दे के 8 फरवरी को अपने अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट दिया। 8 फरवरी की रात तक 10 बजे तक PTI वाज़ेह बरतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर कुछ देर के लिए नताइज रुक गए। आज जो उस दिन बहुत ज़्यादा तीसरे नंबर की पोजीशन में थी, आज उस जमात के मोहतरम उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी की हमायत, MQM की हमायत और दीगर जमातों और बाप की हमायत से वो वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब हो गए। उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उमर अयूब ने असम्बली हाल में तकरीर करते हुए मौजूदा नौ मुंतखब हुकूमत के बखिए उड़ेड़ दिए। उन्होंने कहा, आइंदा इलेक्शन में इनकी सियासत मजीद दफन हो जाएगी। नाज़रीन, इस इलेक्शन से दूर रखने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन पर पिछले 22 माह में और उनकी जमात और उनके हमायत याफ्ता लोगों के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ कोई शायद ऐसा जुल्म हुआ हो, दुनिया में हुआ हो कभी, जो उनके खिलाफ नहीं हुआ हो। वो जेल में थे, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर उनके खिलाफ, मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ा निगरान हुकूमत और मुतनाज़ा ब्यूरोक्रेसी, इसके बावजूद वाज़ेह अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया, जिसके लिए वज़ीर अब्बास निसार चीमा ने खुद कहा, गवाही आई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन तारीख के बदतरीन धांधला है। अख्तर मैंगल साहब ने फरमाया, और ख़ुद पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले कहती रही, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, लाडले को लंदन से जिताने के लिए दिया गया है। लेकिन खैर, अवाम की राय को नज़रअंदाज कर दिया गया। हारे हुओं को फॉर्म 45 के मुताबिक PTI का दावा है, जिसमें बेशुमार सैकड़ों फॉर्म हमने भी देखे हैं। फॉर्म 45 जो हर एक पोलिंग स्टेशन होता है कौमी असम्बली का, उसमें कमो बेशतर 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं। कहीं 290 होंगे, कहीं 350 होंगे, कहीं 310 होंगे। इसी तरह सूबाई असम्बली में कहीं 150, कहीं 170 होंगे। वाज़ेह अक्सरियत पर PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार लेंथों से मार रहे थे, 50-50 हज़ार की लीड से। लेकिन न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया बैलेट पेपर। उसमें PTI के हमायत याफ्ता का वोट कहीं दातरी था, कहीं जूता था, कहीं तरबूज था, कहीं रैकेट था, लेकिन गिनती में बल्ला आ गया। जब सारे रिटर्निंग अफसर फॉर्म प्रेसिडिंग अफसर लेकर रिटर्निंग अफसर के पास गए, वहाँ मुबैना तौर पर पुलिस आ गई और
نتائج کے مطابق پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے الیکشن کروانے کا، اس کے مطابق فارم 45 کو کیلکولیٹ کر کے 47 سے رزلٹ بنایا جاتا ہے۔ 45 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 180 سے زیادہ جیت گئے، 47 میں وہ جیت گئے، اس میں شور ہوا، اس کے بعد 2 سیٹیں اور چھین لی گئی۔ کیا جمہوریت اس کا نام ہے کہ 5 سال بعد آپ انتظار کریں کہ آپ کا لیڈر کیسا ہوگا، جس کا آپ کا ویژن، اور لیڈر ہم کسی کو کوئی بھی ووٹر جب دیتا ہے، لیڈر اس سے بہتر سوچتا ہے۔ ایک اسے ایماندار ہونا چاہیے، اسلامی جمہوریت کو دیانتدار ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، صادق و امین ہونا چاہیے، کرپشن سے پاک ہونا چاہیے، باصول ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے، اور ووٹوں سے جیتنا چاہیے، خرید کے نہیں۔ محمود حاجی نے الزام لگایا کہ کروڑوں روپے رشوت دے کے نتائج چیز کی گئی، اور یہ الزامات پورے ملک میں آئے۔ آج بہرحال مجھے تعجب ہے کہ سیالکوٹ سے ریحانہ جار واضح ڈار اکثریت سے جیت گئی، عمر ڈار کی والدہ، اور ہر ٹی وی نے خبر نشر کی، ایئر وائی سے لے کے جی این این، جیو سے لے کے سما سے لے کے ٹیلن تک، کوئی ایک ٹی وی 92 لے لیں۔ لیکن اگلے دن خواجہ اسد کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ سیالکوٹ کا ہر بچہ حیران ہے کہ یہ ہوا کیا، اور وہ لوگ جو ہارے ہوئے تھے بظاہر، جسے پی ٹی آئی نے باقاعدہ 10 پریس کانفرنسیں کی، اور پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے ان چیزوں کی نشاندہی کی کہ پاکستان کے بدترین الیکشن ہوئے ہیں، دھاندلے ہوئے ہیں، ہار کے لوگ سوئے، مسلم لیگ نون والے جیت اٹھے تو جتا دیا گیا، اور مبینہ طور پر بے پناہ پیسہ بھی چلا۔ بعض جگہ ڈی آر او کو مارنے کی شکایتیں بھی آئی۔ نگران حکومت الیکشن کرا رہی تھی، یاد رہے، اور الیکشن کمیشن۔ حیرت ہے مجھے کہ آج جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہم پاکستان سے مخلص رہیں گے، پاکستان سے مخلص رہنے والا جال ساز تو نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کی ووٹ چوری کرنے والا تو نہیں ہو سکتا، کسی انسان پہ ناحق ظلم کرنے والا تو نہیں ہو سکتا۔ انسان تو آئے دنیا میں خدمت کے لیے، انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے۔ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے ہو کے انہوں نے، کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر جھوٹ بولا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، جو بھی جھوٹ بولتا ہے یا حرام کھاتا ہے یا کسی کا بھی حق تلفی کرتا ہے، کسی کی بھی، اللہ اسے ہدایت دے یا غارت کرے، یہ تو اللہ کے کام ہے، لیکن ہم اس کے لیے ہدایت مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ باوجود پورے زور لگانے کے پی کے کی میں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، جنہیں سنی اتحاد کا نام لیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی بن گئی، وہ جو بگٹی صاحب تھے وہ نگران حکومت میں وزیر داخلہ تھے، ایک دن پہلے کہہ رہے نون لیگ میں جا رہا ہے، پیپلز پارٹی میں گئے، مولانا صاحب نے کہا وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے بھی دھاندلی کے الزامات لگائے۔ گورنر کامران ٹسوری جو سندھ کے ہیں، اور ان کے ایک اور مصطفیٰ کمال کی ویڈیو بھی لیک ہوئی، ہمارے اگر 100% جعلی ووٹ ہیں تو ان کا تو 200% جعلی مینڈیٹ ہے۔ لیکن اس جعلی مینڈیٹ کے برعکس بہرحال جو نتیجہ وزیر اعظم آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہوئے، وہ نواز شریف، انہیں مبارک۔ کیا وزیر اعظم نواز شریف، اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے اور کسی نے کرائی ہے، فارم 45 کو تبدیل کیا گیا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف، ان کا پہلا فرض ہے، اللہ کا قانون بھی اور پاکستان کا آئین بھی، کہ وہ دھاندلی کی صاف شفاف تحقیقات کرائیں، اور اس وقت تک آگے کام نہیں چلنا چاہیے۔ اگر پاکستان کی میں آپ سیاسی استحکام چاہتے ہیں، پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں، پاکستان میں خوشحالی چاہتے ہیں، پاکستان میں عام لوگوں کے ووٹ کے مینڈیٹ کی عزت کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹ کو تذلیل کی گئی، ووٹروں کی بے حرمتی کی گئی، خواتینوں کو گرفتار کیا گیا، ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے مطابق تاریخ کی سب سے بدترین دھاندلی 8 فروری 2024 میں ہوئی کہ الیکشن لوگوں نے پی ٹی آئی کے محاذات کو ڈالے اور 9 کو ان کو جتا دیا گیا۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس کی تحقیقات کرائیں گے؟ پوری دنیا مطالبہ کر رہی ہے، کرنے ہونی چاہیے۔ اگر 18 میں جو لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی بھی تحقیق کرائیں، کمیشن بنا دیں، جس نے وہ بھی کیا ان کو بھی عبرتناک سزائیں دے، اس کو بھی دے، تاکہ آئندہ کوئی امانت میں خیانت نہ کرے، جال سازی نہ کرے، کسی کی جیت بے شرموں کو نہ دے،
کتنا وہ شخص بے شرم ہوگا جو ہار جاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ مجھے دھاندلی سے جتایا گیا ہے، لیکن وہ اپنی جیت کا پورا واردات لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ اسی اسمبلی میں قرآن پہ حلف رکھ کے کہیں جتنے بھی جیتے ہیں کراس دی بورڈ کسی بھی جماعت کے ہیں، نہ ہم نے دھاندلی کرائی، نہ ہمارے لیے دھاندلی کی، نہ ہمارے علم میں ہے۔ اگر یاد رکھ لو تم نے خالی دھاندلی کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش کی تو نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی ترقی آئے گی، بدامنی پھیلے گی، امن و امان نہیں رہے گا۔ لہذا داغ کبھی کبھار بڑے بدنما ہوتے ہیں۔ صرف کے ایڈ میں تو یہ چل سکتا ہے داغ اچھے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کے کردار پہ داغ اچھا نہیں ہوتا۔ اندر کی میل اتارو۔ ہمیں امید ہے کہ نئے وزیر اعظم بہتری کی طرف چلیں گے، اور اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے کی ہے کیوں کرے، لیکن ان کو چھوڑیں گے نہیں، نشان عبرت بنائیں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے دوسری طرف عمر ایوب نے کہا اور افضل شیر مربت نے کہ ہم یہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے جب تک ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملا۔ یہ چوری کی حکومت آئی ہے، یہ فراڈ سے حکومت آئی ہے، یہ جال سازی سے حکومت آئی ہے۔ یہ پاکستانی عوام کے نہیں، چند سازشی عناصر کا لندن پلان کا حصہ ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آئے مل کے چلیں۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کسی کے گھر چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے اور بعد میں کہ آؤ جی سارے مل کے مال کھا لیں؟ چوری کرنے والے کا سراغ لگایا جاتا ہے، چوری کا مال برآمد کیا جاتا ہے، چور کو سزا دی جاتی ہے اور اثر حقدار کو اس کا مال دیا جاتا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ایک دوست کا مجھے فون آیا، اب پاکستان میں انصاف تو مل ہی نہیں سکتا، نایاب ہے، بہت کم ملتا ہے، 80% بیوروکریسی داغدار ہو گئی ہے صرف پرکشش عہدے لینے کے۔ اس نے کہا یار میری موٹر سائیکل گاڑی چوری ہوئی تھی، بڑی مشکل سے گاڑی بھی برآمد ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا اور اس نے تسلیم بھی کر لیا، لیکن دعا کرو مجھے میری گاڑی مل جائے۔ میں نے کہا یار چوری کا مال بھی برآمد ہو گیا، جال ساز بھی پکڑے گئے، چوری کی ریکی کرنے بھی، چوری کرانے بھی پڑ گئے، تو پھر تو قانون اور آئین کے ساتھ تمہیں ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں مجھے اندر کے بندے نے بتایا ہے مجھے مال نہیں دیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا تو اس پر ہماری عدالتیں خاموش نہیں رہیں گی۔ الیکشن کمیشن سے تو مجھے اچھی توقع نہیں ہے، جو میرا ماضی بتاتا ہے، جو میں نے حال دیکھا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ کے پی کے میں جو پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے وہ نہ دہرائے۔ مسلم لیگ نون کے ووٹر بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، خدا کے لیے انتقام کی سیاست کو بند کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یہ کٹ پتلی نہیں بنے گی، جس نے جرم کیا اسے معاف نہیں کریں گے اور ناجائز کسی کے ساتھ کریں گے نہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں پی ٹی آئی بھی، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، ساری جماعتیں صحافت بھیک میں نہیں لی اس کی آزادی، بہت جد و جہد کی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، صحافی شہید ہوئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں۔ صحافی اقتدار کا حصے دار نہیں ہوتا، صحافی کا کام ہے جج سے زیادہ غیر جانبدار ہو، مکمل تحقیق کر کے عوام تک سچ پہنچائے۔ اس الیکشن میں دھاندلی کی بہت زیادہ شکایات ہیں، اسے دور کرنا ہوگا اگر ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتے میں عمران خان کے کمزور کیس اپنی موت مرنے والے ہیں اور ان کی ضمانت یقینی ہونے والی ہے، جبکہ پنجاب کے بعض لوگ کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ انتقامی کارروائی میں اور تیزی کریں گے۔ گزشتہ روز خاصی گرفتاریاں ہوئی۔ سیاست میں پرامن احتجاج حق ہے لیکن پرتشدد نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ظالموں کا نشان عبرت دے گا، حق اور سچ پر چلنے والوں کو کامیاب کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا، آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا ورلڈ بینک کے پاس جائیں۔ امن، انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ملک ترقی کرے گا، انتقام سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ مسلم لیگ نون بہت بڑی وزراء کی فوج بنانے جا رہی ہے جو فارم 45 میں ہارے اور 47 میں جیتے۔ اب یہ آگے جیسے جیسے حالات میں تبدیلی آتی رہی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔